Assalamu alaikum. You're watching Point Blank with Luqman. मेरा नाम मुबाशिर लुकमान है. Monday to Thursday we bring to you a new program, a new show every day. कई दफा ऐसा होता है जिंदगी में, आपने देखा होगा कि कोई शख्स, कोई मर्द या औरत जब अपनी अपनी फील्ड में आते हैं, शोबे में आते हैं और एकदम उनको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू होती है, तो उनसे मंसूब बड़ी बड़ी बातें कुछ सही भी होती हैं, कुछ मन घड़त भी होती हैं और कुछ इख्तरा की होती हैं, कुछ जेलसीज पे भी मबनी होती हैं, वो मंजर आम पे आ जाती हैं. और फिर उस शख्स का या उस औरत का जो असल कहा होता है या उसका जो असल मैसेज होता है, वो सारा के सारा बीच में कहीं गड़मड़ होकर रह जाता है और उसके मुतालिक एक कंट्रोवर्सी जो है वही सामने आ जाती है. ज़ैद हामिद हमारे आज के मेहमान हैं और इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ हैं, बल्कि अपने इस्लामाबाद में अपने घर में हमारे साथ हैं. और मोहम्मद अयूब साहब कराची से हमारे साथ हैं, स्कॉलर हैं ये भी इस्लाम के. और ज़ैद हामिद साहब भी जो है ना, वो एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं, अपनी शोला बयान तकरीरों की वजह से, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज की वजह से, अपने स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से. लेकिन आज मैंने सोचा कि इनको ला के कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन हमें जरूर लेनी चाहिए. इनका भी हक है कि इनसे मंसूब जो गलत बातें या सही बातें किसी भी फॉर्म में फिर रही हैं या उनको मशहूर किया जा रहा है, उनको ये एड्रेस करें, उनका जवाब दें और कुछ अपनी स्कूल ऑफ थॉट के मुतालिक भी हमें बताएं. ज़ैद, वंस अगेन वेलकम टू माय शो. आप इससे पहले तो दूसरे शो में आए थे, बट पहली दफा पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान में, वेलकम टू इट. थैंक यू मुबाशिर. ज़ैद साहब, बड़े स्ट्रिक्ट क्विकली आपसे पहले मैं पूछूंगा, क्योंकि आपके मुतालिक इंटरनेट पे मैंने देखा बड़े अरसे से एक स्मीयर कैंपेन आ रही है. मैं स्मीयर इसलिए कहता हूं क्योंकि जब तक मैं उसकी तस्दीक ना कर लूं, मैं उसको हकीकत में नहीं तसव्वुर कर सकता. कि आपसे मंसूब किया जा रहा है कि यूसुफ कज़्ज़ाब के आप पैरोकार हैं. क्या इसमें कुछ सदाकत है? टोटल रबिश, खुराफात. देखिए, अल्लाह के फजल से हमने कोई 400-450 प्रोग्राम पाकिस्तानी मीडिया पे, लेक्चर्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में किए हैं और हमारा तमाम तर एम्फसिस इश्क रसूल, अदब रसूल, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और आइडेंटिटी के ऊपर रहा है. और हमने जिस मौजूआत को छुआ है, जिन इश्यूज पर बात की है, उससे पाकिस्तानी कौम को उम्मीद मिली है, हौसला हुआ है, पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हुई है. और हमारी आइडियोलॉजी और नजरियात, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इनका ताल्लुक और इनसे वाबस्तगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब से, उनकी मोहब्बत से, उनके इश्क से, कुरान पाक से, सुन्नत से, और किसी किस्म की कोई आइडियोलॉजी जिसका ताल्लुक इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. मैं अपने मुतालिक कहता हूं कि मैं ये मानता हूं, ऐलान करता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ आखिरी नबी हैं, बल्कि उनके बाद अब और कोई नहीं हमारे दरमियान में. तो क्या आप भी इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है. और अभी तक जितने लोगों ने उनके बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी ने कोई दावा किया है तो वो झूठे और कज़्ज़ाब है और हम उन पर लानत भेजते हैं. बिल्कुल, टोटली एग्रीड, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है. तमाम वो शख्स, ज़ैद, आपके पास तो मीडियम अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास टेलीविजन अवेलेबल है, आपके पास प्रिंट अवेलेबल है. आपने आज तक इसकी भरपूर तरदीद क्यों नहीं की? आज क्यों पहली बारी करनी पड़ रही है? नहीं मुबशिर, ये बात दुरुस्त नहीं है. अल्लाह के फजल से जो हजारों लोग हमारी बात सुनते हैं, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में हमारी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम है. हमारी फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट पे 1-1 घंटे की वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अवेलेबल हैं. हमने कम से कम 1 दर्जन मर्तबा अपने टेलीविजन के प्रोग्रामों में भी और लेक्चर्स में इस बात को वाजे किया है. जो ना सुनना चाहे वो नहीं सुनना चाहता. बात यह है कि मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमको कादियानी जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं या खत्म नबूवत का मुनकर नाउज़ुबिल्लाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. खेल इज मच, द गेम इज मच लार्जर. इसके पीछे वो तमाम एलिमेंट्स हैं कि जिनको हमने शदीद जर्द पहुंचाई है. उसमें वो तमाम एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक लिबरल एक्सट्रीमिस्ट से हो या मजहबी दहशतगर्द तंजीमों से हो या इसका ताल्लुक CIA या रॉ से हो. एक स्मीयर कैंपेन है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. ये पहले आपकी इज्जत पे हमला करते हैं, आपके ईमान पे हमला करते हैं, आपके रिस्क पे हमला करते हैं, आपकी जान पे हमला करते हैं. और हम पर ये चारों हमले हो चुके हैं और हो रहे हैं. लिहाजा इन्होंने कायद आज़म को भी काफिर आजम कहा, अल्लामा इकबाल को भी काफिर कहा. तो ये बातें हैरान को नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है. इसमें एक मिनट और दूसरा बाकी लोगों को छोड़ देते हैं. ये मेरे पास एक रोजनामा उम्मत कराची की एक कटिंग पड़ी है, हफ्ता 20 मार्च 2010 की, और इसमें इन्होंने आपकी तस्वीर भी सामने दी है ऊपर. आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं है, लेकिन इसमें टाइटल है कि ज़ैद हामिद की बीवी ने गुमराह अकायद से बगावत कर दी.
اور میں نیچے ذرا سا پڑھ دوں. یوسف قذاب کا قریبی ساتھی اہلیہ کو اپنے مشن پر چلانا چاہتا تھا, انکار پر تشدد بھی کرتا رہا, آخرکار طلاق دے دی. 1992 میں کراچی کے حالات سے گھبرا کر والدین کا لاڈلا زید حامد اہل خانہ کو لے کر راولپنڈی میں جا بسا تھا. اب یہ پوری اس کے نیچے ایک ہے, اور نیچے انہوں نے بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ زیر نظر رپورٹ کے حوالے سے زید حامد اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو اسے امت کے ایڈریس پر بھجوا سکتے ہیں. اگر وہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یوسف قذاب کو مرتد قرار دینے پر آمادہ ہیں تو ہم اسے نمایاں طور پہ شائع کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے, یہ امت اخبار کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دینا چاہیں گے. اس کے اونر رفیق افغان, ان کا بیک گراؤنڈ افغانستان میں کیا رہا ہے, ان کے میرے ساتھ ذاتی ایشوز کیا ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس. لیکن یہ خبر اتنی خرافات اور جھوٹ ہے, اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں اس طرح. یو سی, یو ڈونٹ ڈگنیفائی ایوری تھنگ ود اے ریسپانس. اللہ کے فضل سے ہم اس آیت کے اوپر ہیں کہ میں نے زید صاحب رفیق افغان صاحب سے میں رفیق افغان صاحب کو صرف ایک دفعہ میں ملا ہوں, اور کئی سال پہلے کی بات ہے, ہو سکتا ہے ان کو یاد بھی نہ ہو, ان کے دفتر میں جا کے. یہ دیکھیے, انفارچونیٹلی ایشوز یہ ہیں کہ جسارت اخبار بھی جماعت اسلامی کا ریپرزنٹیٹو اخبار سمجھا جاتا ہے, اور بڑا کہا جاتا ہے کہ نظریاتی اخبار ہے. جسارت نے ہیڈ لائن لگائی اسی امت کے ساتھ ساتھ کہ زید حامد ملک سے فرار ہو کے لندن چلا گیا. تو یہ کتنی جھوٹ اور خرافات خبر تھی, پورے اس کے اوپر باقاعدہ مذاق بنا کے صاحب یہ ملک سے فرار ہو گئے. I was right here, never went anywhere. The point is کہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین ہے. انفارچونیٹلی اچھا, تو یہ طلاق کی خبر غلط ہے یا نہیں؟ نہیں, دیکھیے, طلاق میرا ذاتی ایشو ہے, میرا فیملی ایشو ہے. آئی ہیڈ ڈفرینسز ود مائی وائف, اور انفارچونیٹلی پچھلے چند ماہ پہلے, 3-4 ماہ پہلے ہماری سیپریشن ہو گئی ہے جی. لیکن یوسف کے ایشو سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ یوسف کا ایشو تو 13 سال پرانا ہے جی, اور یہ ڈیورس تو میری 3 مہینے پہلے ہوئی ہے. اور یہ فیملی ایشوز ہیں, ذاتیات ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں کیا, ناپسند کیا, ضرور ایونٹ ہو جاتے ہیں میری ایک بات سنیں, میں آپ سے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں نہیں بات کروں گا, وہ میرا رائٹ نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ انکوائر کر رہا ہوں کہ یہ وجہ طلاق تو نہیں ہے خدا نخواستہ جو اس میں کیس کرے نا ڈیفیمیشن آف کیریکٹر پہ کیس کی نہیں. آئی ڈونٹ. دیکھیے, ہمارے خلاف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ جلال پوری صاحب جو وہ عالم تھے, انہوں نے ہمارے خلاف ایک پرچہ نکال دیا ہمیں قادیانی ثابت کرنے کے لیے, جبکہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ میں کبھی زندگی میں نہ زید حامد صاحب سے ملا, نہ کبھی بات کی, نہ میں ان سے جانتا ہوں, نہ کوئی ملاقات ہوئی. میں نے لوگوں سے سنا کے ان پر لکھ دیا. مجھے دیکھیں, میں آپ کو ملا ہوا ہوں, میں آپ کو ایک دفعہ ملا ہوں, ایک دفعہ پروگرام بھی کیا ہوا ہے, اس لیے مجھے بڑی حیرانی بھی تھی اور تشویش بھی, کیونکہ مجھے دونوں جی اللہ کے فضل سے I speak through my words, I speak through my programs, I speak through my ideology. ہم نے جب 400 پروگرام کی, میں تو چھپا ہوا تو نہیں ہوں نا. رفیق افغان مجھے آخری دفعہ 1988 میں ملے تھے, اور کوئی 22 سال ہو گئے, نہ مجھ سے ملاقات کی, نہ پوچھا, نہ بات کی. تو ان کو کس نے حق دیا؟ قرآن کی, حضور کی اس حدیث کے مطابق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. نہیں, انہوں نے تو نہیں بیان کی, انہوں نے تو نہیں کی, یہ تو کسی رپورٹر نے فائل کی ہوگی, کسی نیوز ایڈیٹر نے لگائی ہوگی, ہو سکتا ہے ان کے علم میں بھی نہ ہو. ہم ان کا نام لے کے ان کو کیوں برا کہیں؟ نہیں, ان کا اخبار تو ہے نا, ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے نا. اگر جب انہوں نے فرنٹ پیج پہ یہ لگا دیا کہ آپ کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا اور 2 ٹوک اس کا جواب دینے کا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو نمایاں طریقے سے اسی طرح شائع کیا جائے گا. بہرحال I decide not to reply to him, simple as that. لیکن باقی پلیٹ فارمز کے اوپر ہم نے جواب دیے ہیں, اور اللہ کے فضل سے بڑے کلیئر دیے. لاکھوں لوگ اگر ہماری بات آج سن رہے ہیں تو ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے یہ بات, ہمارا بلیف, ہمارا عقیدہ, ہمارا عشق رسول اور ادب رسول کا معیار کتنا اونچا ہے, اور ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. یہ باتیں تو بالکل ایک اتنی لغو اور خرافات ہے کہ حضور کی قرآن کی آیت کے تحت کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, when you come across nonsense you should ignore it with dignity. تو ہم تو اس معاملے میں اسی رویے کو اختیار کیے ہوئے. We are doing what we are doing and let them do what they want. میں آتا ہوں اس پہ. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. آپ کے کچھ قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے بقول کچھ اخبارات کے, کچھ رسائل کے, کہ آپ افغانستان ایک دو بار ضرور گئے ہیں, اس میں ان کو انکار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں گلبدین حکمت یار, ربانی, احمد شاہ مسعود, ان ساروں سے رسائی کی بھی کوشش کی, لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. جب آپ واپس آئے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں جہاد افغانستان میں شریک تھا, جبکہ ایسی کوئی پروف نہیں ہے اس کا. Again, this is one of those classical rubbish جس کو ہم ڈگنیفائی ہی نہیں کرنا چاہتے اپنے جواب سے, کیونکہ اللہ کے فضل سے جو وقت ہم نے افغانستان میں گزارا ہے وہ اس تاریخی طور پر ڈاکومنٹڈ بھی ہے, ریکارڈڈ بھی ہے. وہاں مجاہدین اور وہاں کے تمام افغان مجاہدین اور کمانڈرز کے ساتھ ہمارے رابطے اور تعلقات بھی ہیں, گواہ موجود ہیں.
ایم ایم عالم صاحب کے ساتھ جو کہ شاہین پاکستان ہے, ہم نے شمالی افغانستان میں احمد شاہ مسعود کے پاس طویل وقت گزارا. تمام افغان مجاہدین کمانڈر جو ساؤتھ اور جنوب میں ہیں, یہ وہ احمد شاہ مسعود ہے, یہ احمد شاہ مسعود تو وہ ہیں جو طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے, تو آپ یعنی طالبان کے خلاف لڑے؟ نہیں مبشر, اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل ڈائمنشن میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیجئے. افغانستان سے میں 92 میں نکل آیا تھا, اس کے بعد میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے جی, اور 92 تک طالبان کا وجود نہیں تھا جی. 92 تک 6 پارٹی الائنس تھے جس میں 6 پارٹی. آج آپ جب دیکھتے ہیں افغانستان کو اسی پس منظر میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نارڈرن الائنس صحیح تھا یا طالبان صحیح تھے؟ دونوں سائیڈوں پہ ہزاروں افراد شہید ہوئے. دیکھیے دونوں طرف سے بہت اچھے لوگ تھے, کسی صورت میں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو سائیڈ نہیں لینی چاہیے. ناردرن الائنس میں بھی تاجک, ازبک اور وہ تمام مسلمان شامل تھے. افغانستان میں یہ سول وار تھی. افغان طالبان نے غلطی کی یہاں پر کہ سنی مسلمان جو تاجک اور ازبک تھے اور شیعہ جو ہزارہ تھے, ان کے خلاف طالبان نے اپنی جنگ جاری رکھی. اس سے ہمارا پاکستان میں ہمیں سائیڈ نہیں لینی چاہیے. نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ طالبان تو افغانستان کے رہنے والے اور اس میں بسنے والے ہیں نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. Obviously. ہمارا ان سے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے, لیکن ان کا رائٹ تو نہیں ہم چھین سکتے نا, وہ تو ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر تاجک اور ازبیک, نہیں زید صاحب, تاجک, ازبیک اور چیچن جو غیر ملکی ہیں وہ آ کے افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہیں, تو افغان طالبان کا حق ہے کہ ان کو ہٹائیں. مبشر, آپ کی انفارمیشن یہاں پہ درست نہیں ہے. ہسٹوریکلی بھی فیکچولی غلط بات کر رہے ہیں. مجھے پلیز افغانستان کے شمال میں 40% آبادی تاجکوں کی ہے, ازبکوں کی ہے, ہزارات کی ہے. They are not foreigners for God's sake. وہ افغانستان کی مقامی آبادی ہے, سیٹلرز ہیں. یعنی اور پختون وہاں پہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ پختون تقریباً 60 کے قریب ہے, 60-64% پختون بنتے ہیں. اور دہری اسپیکنگ کتنے ہیں؟ اور دہری اسپیکنگ تقریباً 28-30% بنتے ہیں. ازبک تقریباً 4-5% ہے, اسی طرح 4-5% ہزار. یعنی آپ مائنورٹی کو میجورٹی پہ نافذ کرنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں, اوپر نافذ کرنے کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. اٹس اے میٹر آف کو ایگزسٹنس. افغانستان کی تاریخ میں کئی ہزار سال سے تاجک, ازبک اور ہزارہ یہاں بستے چلے آئے ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں. وہ یہاں پہ اپنے زور سے انفلوئنس دیتے آئے. طالبان کا یہی کہنا ہے کہ افغانستان کا رول جو ہے وہ افغان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, کوئی بیرونی یا غیر ملکی نہیں ہونا چاہیے. اگر تاجک کو ایکسپٹ کر لیں پھر تو امریکن بھی صحیح ہے, وہ بھی غیر ملکی ہے, وہ کہتے ہیں میں آج سیٹل ہو رہا ہوں. مبشر, یہ ہسٹوریکلی یہ غلط بات ہے. اب سوویٹ کے خلاف, سوویٹ یونین کے خلاف جو افغانستان کے مجاہدین نے جنگ لڑی تھی, وہ جنگ تمام ازبک, تاجک, ہزارہ اور پشتونوں نے مل کر لڑی تھی. کوئی فرق نہیں. پاکستان میں جو 6 پارٹی الائنس تھا اس کے اندر برہان الدین ربانی کی پارٹی جو تاجک تھی, باقی 5 پارٹیاں تھی پشتون تھی. تو لیکن جب آپ واپس آئے 92 میں, تو آپ کراچی میں سیٹل ہو گئے. نہیں, کراچی واز مائی ہوم بیس. کراچی میں تو میرا گھر تھا, کراچی میں سیٹل نہیں ہوا. تو وہاں پہ انیشلی آپ نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ آپ گلبدین حکمت یار کے ریپرزنٹیٹیو ہیں یہاں پہ. از دیٹ کریکٹ؟ نہیں, that is never correct. بیکاز کسی ایک جماعت کا میرا ریپرزنٹیٹیو تو تھا ہی نہیں. بیکاز آئی واز این انصار, یعنی یوسف اسلام جو کیٹ سٹیونز کے نام سے پہلے مشہور تھے, ان کی جو آرگنائزیشن تھی مسلم ایڈ, اس کی طرف سے بھی ہم کام کرتے تھے. جو شیخ عبداللہ اعظم جو کہ عرب مجاہدین, بعد میں جن کو القاعدہ کہہ دیا گیا, ان کی طرف, ان کے ساتھ بھی ہم بڑی کام کرتے تھے. مرر آف افغان جہاد, ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو افغان جہاد کی فلمیں اور ڈاکومنٹریز بناتا تھا, اس کے ساتھ بھی ہم تھے. احمد شاہ مسعود کی طرف سے بھی ہم نے وہاں پر کام کیا, ڈونیشن اکٹھے کیے, سامان سپلائیز بھیجی. سعودی ریڈ کرسچن کے ساتھ, کویتی ریڈ کرسچن کے ساتھ, استاد طیاف کے مجاہدین کے ساتھ, حکمت یار کے ساتھ. ایک انصار کی حیثیت سے ہمارا تعلق تمام مجاہدین گروپوں اور انصاروں کے ساتھ تھا, اور اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی سائٹ کبھی نہیں لی. دس واز اے مشن, دس واز ایک ہمارا افغانستان سے تعلق تھا, کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا. آپ نے پھر کراچی چھوڑ کے راولپنڈی آ گئے, آپ نے سارا گھر ور وہاں پہ بیچ دیا. راولپنڈی چکلالہ اسکیم نمبر 3 میں آپ لوگوں نے لے لیا. آپ کے والدین, آپ والد جو ہے وہ آ گئے. پھر آپ نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں سیکیورٹی مینیجر کی جاب شروع کر لی. یہ براس ٹیکس کا وجود کب آیا؟ براس ٹیکس کیم ان 2000. ایکچولی 94 میں نے جوائن کیا برنک سیکیورٹی کو. وہ جو ایک پاکستان کی ایک سیکیورٹی کمپنی تھی جو کیش اینڈ کیری اور الیکٹرانک الارم سسٹمز وغیرہ کا سلسلہ کیا کرتی تھی. تو برنکس میں نے کوئی 5 سال کام کیا, اور انہوں نے مجھے ایک تو یہ کہ گلوبل ایکسپوجر, یعنی مختلف قسم کے ایگزیبیشن, سیکیورٹی کانفرنسز دنیا میں جو ہوتی تھی وہ دکھائیں, اور پاکستان کے اندر جو اعلیٰ طبقہ ہے جو برنکس کی سیکیورٹی استعمال کرتا تھا, ان سے ہمارا رابطہ اور ملاقاتیں ہوئی. تو ہم کو ایک پاکستان کی سیکیورٹی مارکیٹ کا اندازہ ہوا کہ یہاں سیکیورٹی کانٹریکٹرز تو بہت ہیں, لیکن سیکیورٹی کنسلٹنٹ کوئی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جس قسم کی آزاد طبیعت ہماری تھی, ہم نے ساری زندگی نوکری تو نہیں کر رہی تھی,
تو سن 2000 میں ہم نے اپنا یہ سیکورٹی اینڈ ڈیفنس انالیسس کنسلٹنگ تھنک ٹینک قائم کیا, دفاعی تجزیہ نگاری کا ادارہ جس کو براس ٹیکس کا ہم نے نام دیا. سو براس ٹیکس اسٹارٹڈ ان 2000. براس ٹیکس کا یعنی فنڈنگ کیسے ہوتی رہی؟ ہم لوگ شروع سے ہی ابھی بھی آج بھی اگر آپ ہمارے پاس دیکھیے تو ہم ایک بہت بھاری ٹیکس پے کرنے والا ادارہ ہے. ہمارے تمام کلائنٹس پاکستان میں کام کرنے والے بزنس تجارتی ادارے ہیں, کمپنیز ہیں, ٹیلی کام کمپنیز ہیں, آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں, کہ جن کو سیکورٹی ایڈوائس ہم دیتے ہیں. تو یہ آج بھی دے رہے ہیں. جب آپ نے براس ٹیک کی بنیاد رکھی تو پہلی باری یوسف سے ملاقات آپ کی تب ہوئی تھی کہ اس کے پہلے ہو چکی تھی؟ نہیں, یوسف سے ملاقات ہماری 92 میں کراچی میں ہوئی تھی. دیٹ واز این اولڈ اسٹوری. یو سی, یوسف کا ایشو تو 92 میں ہمارے کراچی میں ایک ملاقات ہوئی, اور 92 میں میں نے کراچی چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بعد کراچی والوں کو کچھ نہیں معلوم کہ میرا یوسف سے تعلق تھا نہیں تھا, کتنا تھا, کہاں تھا. وہ جو باتیں کرتے ہیں صرف سنی سنائی اور خرافات پر مبنی ہے. تو آپ نے اپنے قریبی حلقوں میں یہ کیوں کہہ کے ان کو متعارف کرایا کہ یہ بڑی روحانی شخصیت ہے اور یہ آپ سب کو زیارت بھی کروا سکتے ہیں اور بہت کچھ کرامات ہیں, لیکن آپ یوسف کو لے کے پھرتے تو رہے اس وقت؟ دیکھو ایک بات, مبشر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس, کہ پاکستان نیوی کا ایک ایڈمرل تھا, ایڈمرل منصور الحق, وہ پوری پروگرس کرتے کرتے ایڈمرل بن گیا, لیکن اس کے بعد کرپٹ ہو گیا. اب آپ کو پہلے تو نہیں معلوم ہوتا کہ ایڈمرل آپ اس شخص کو بنا رہے ہیں, وہ بعد میں کرپٹ ہو جائے گا جا کے. تو پاکستان میں ہزاروں تاریخ اسلام میں ایسے لوگ ہیں کہ جو سٹارٹ ہوتے ہیں ایک اچھے طور پہ, آگے جا کے گمراہ ہو جاتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. آپ کو کب پتا چلا, یعنی یوسف قذاب میں پہلے وہ کون سی خصوصیت تھی جس نے آپ کو اس کی طرف اٹریکٹ کیا, اور ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جب آپ نے کہا کہ سے الگ ہو جاؤں؟ یوسف 92 میں ہی کیم آؤٹ ایز اے ویری گڈ اسکالر, ٹو بی آنےسٹ. وہ ایک اچھے اسکالر کے طور پر اس میں کوئی خرابی ظاہر نہیں تھی. اس نے شروع کیا سلسلہ اپنا, اور بڑے لوگ اس کے قریب گئے, میں اکیلا نہیں تھا. یہ سلسلہ کیا تھا؟ بیسکلی ہی واز اے مسٹک. ہی واز ناٹ اے اسکالر ٹریڈیشنلی, ہی واز اے مسٹک. اور جس طریقے سے پاکستان میں آپ اشفاق احمد صاحب کو سنتے ہیں, آپ پروفیسر رفیق اختر صاحب کو سنتے ہیں, کہ جو ظاہراً اسکالر نہیں ہے لیکن دے ہیو اے مسٹک بیک گراؤنڈ. اشفاق احمد صاحب اور پروفیسر رفیق اختر اور واصف علی واصف گہرے لوگ تھے, وہ آپے سے باہر نہیں ہوئے. یوسف آپے سے باہر ہو گیا. اس نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا, اس نے لوگوں سے پیسے لینا شروع کیا, کرپشن کا سلسلہ آیا. اور ظاہر ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر میرا اختلاف فار ایگزامپل مبشر آپ کے ساتھ ہے, آپ سے پیسوں پہ کوئی کرپشن ہے, آپ نے عقیدے میں کوئی خرابی ہے آپ کے, لیکن اگر کوئی آپ پر یہ الزام لگا دیتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پھر آپ پہ مجھ پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم از کم شریعت کے تقاضے پورے کریں. اور یہ بات 97 میں جب یوسف پہ انہوں نے نبوت کا الزام لگایا تو میرا سٹینڈ صرف یہ تھا, اور یوسف کے ساتھ بڑے لوگ اس وقت شامل تھے, مولانا ستار خان نیازی تھے, بڑے اسکالرز تھے, جنہوں نے باقاعدہ ان رائٹنگ فتوے دیے, اسٹیٹمنٹ دیے کہ بھئی یہ معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے, اس کو شرعی تقاضے پورے کرو. کسی صورت میں بھی یوسف کی بات کو ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس وقت جب آپ کو پتا چلا کہ اس نے جھوٹے دعوے کیے تب آپ اس سے منحرف ہوئے یا پہلے ہونا شروع ہو گئے تھے؟ دیکھیں اس نے جھوٹے دعوے کا تعلق, یہ بڑی کنفیوزنگ سوال ہے. واٹ آر یور انفارمیشن, جس کو آپ بیس کر رہے ہیں, وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہم سورسز پر مبنی ہے کہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جس طرح میرے خلاف بھی کرتے ہیں پروپیگنڈا. میں آتا ہوں اس پہ. زید حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. زید حامد صاحب اپنے شعلہ کیا کہتے ہیں شعلہ بیان مقرر تو ہے ہی, اور آج اسی طرح اپنے الفاظ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں اس وقت. اصل میں میں نے جو پروگرام کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ کئی چیزوں کی ہمیں کلیریفیکیشن اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی باتیں منسوب ہوں تو آئی تھنک اس آدمی کا حق ہے کہ وہ ان کو آ کے کلیئر کرے. زید بڑی بخوبی وہ کر رہے ہیں. محمد ایوب صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, بڑی پیشنٹلی ویٹ کر رہے ہیں. زید صاحب, علامہ اقبال آپ کی زندگی میں کب آئے, کب آپ نے سوچا کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کو تعلیمات اسلام کے لیے آپ یعنی آپ نے ان کو یوز کرنا شروع کیا, ان کی شاعری کو؟ ویری انٹرسٹنگ لقمان. یعنی میٹرک میں 1980 دا ٹائم کہ جب میں اس وقت نہ افغانستان شروع ہوا تھا نہ کوئی اور سلسلہ, تو 1980 میں میٹرک کی چھٹیوں میں ہمیں چھوٹی سی نوکری کہیں ملی, کوئی کام شام کا ہمیں موقع مل گیا کرنے کا, اور جو پہلی سیلری مجھے ملی وہ 210 روپے تھی. ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے کہیں کام کیا تھا, اور 210 روپے سے جو پہلی کتاب میں نے خریدی وہ 55 روپے کی کلام اقبال تھی, کلیات اقبال تھی. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین اقبال بیکیم مائی بیڈ سائڈ بک. اور الحمدللہ آج تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں, اینڈ اقبال ہیز بین مائی پیشن, مائی لو, مائی افیکشن, مائی مینٹور.
اور الحمدللہ دیٹ فار دا ٹائم. یعنی آئی تھنک جو اللہ نے ہمارے وجود میں جلال یا جمال رکھا تھا, جو بے چینی رکھی تھی, اقبال اس کو اتنی خوبصورتی سے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد اقبال کو ہم کبھی الگ ہی نہیں کر سکے, ہمارے وجود کا حصہ بن گئے. وہ میری تربیت, میری شخصیت جو آج آپ دیکھتے ہیں, تو اسی کو آپ اپنا ریلیجن کی اور فیتھ کی پروموشن کے لیے آپ اقبال کو یوز کر رہے ہیں. جی ہم استعمال نہیں کر رہے, اقبال کو اللہ نے استعمال کیا, ہم صرف پروموٹ کر رہے ہیں. پرابلم ایک اور ہے زید صاحب, یہاں پہ ذرا سی ایک پرابلم ہو رہی ہے, مجھے ذرا سی کنفیوژن ہے. میں اصل میں نے کہا میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, اس لیے مجھے غلطی کی گنجائش ہے میرے پاس کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ شعراء. سورہ شعراء میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ شاعری کرتے ہیں, یہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو. تو اب میں قرآن کی بات کو مانوں کہ اقبال کی شاعری کو مانوں؟ نہیں, آپ قرآن ہی کی بات مانیں, کیونکہ قرآن کی اسی آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہوا ہے سوائے ان کے کہ جن پر ظلم کیا جائے, اور جو اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کرے, جو مفہوم ہے. مفہوم نہیں, مجھے لفظی ترجمہ بتائیں. مفہوم نہیں, مجھے لفظی. مجھے آیت اس لیے کہ مجھے آیت زبانی یاد ہے. میرے پاس اس وقت ایک صاحب ہے جن کو یہ آیت زبانی یاد ہے, محمد ایوب صاحب. السلام علیکم. ایوب صاحب, قرآن مجید میں سورہ شعراء میں شاعروں کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ شعراء جو ہے اس کی آپ 221 سے 227 تک جب پڑھیں گے تو 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں خبردار کروں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں. اور 224 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشعراء, اور شاعروں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. وَيَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اور اس کی اتباع جو کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں. یہ غاؤون ورڈ جو ہے قرآن مجید میں جب آپ مزید دیکھیں گے سورہ اعراف 7 آیت نمبر 171 میں یہ ورڈ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, اور تلاوت کر دے لوگوں کے اوپر خبر کہ ہم نے ایک شخص کو آیات دی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تب اس نے اس کو بھلا دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان نے اس کو فالو کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ غاوین ہو گیا, غاؤون اور غاوین. اور تیسری آیت ہے قرآن مجید میں سورہ حجر 15 نمبر سورت ہے, اس کی 39 نمبر سے لے کے 39 سے 42 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قال ربی بما اغویتنی, شیطان نے اللہ سے کہا قال ربی بما اغویتنی, کہا ہے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا, لَأُزَيَّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں ضرور لوگوں کو زمین کے اوپر زینت دے دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا. پھر نیچے 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, بے شک میرے بندوں پر تیری کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ, سوائے جس نے تیری اتباع کی. من الغاوین, غاوین میں سے. اب یہ آیتیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں کہ قرآن مجید میں شاعروں کو فالوور جو ہیں وہ غاؤون لفظ لکھا ہوا ہے, گمراہ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے. ایوب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہیں آگے یہ تو نہیں لکھا کہ مثلا کوئی ایسی چیز کہ الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. میں بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ 227 میں پڑھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں کوئی نبی شاعر نہیں ہے, اللہ کی صفت شاعر نہیں ہے, اور پورے قرآن مجید میں کوئی مومنین جو ہے نا وہ شاعر نہیں ہے. یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن مجید کے حساب سے رسولوں کو ہم نے فالوور بننا ہے, نہ کہ شاعروں کا فالوور بننا ہے, کیونکہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شاعر جو وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اللہ کہہ رہا ہے شاعر جو یہ سورہ شعراء کی 226 آیت ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, شاعر جو کہتے ہیں مَا لَا يَفْعَلُونَ, جو کہ وہ کرتے نہیں ہیں. اور سورہ صف میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو شاعروں کے بارے میں ایک منٹ ایوب صاحب, ایک منٹ جی, ایک منٹ سوری, قطع کلامی ہو رہی ہے یہاں پہ. زید احمد صاحب, آپ نے سنی سورہ شعراء کی آیات, یہ تشریح آپ کی غلط ہے. آپ نے وہ آیت کیوں نہیں پڑھی جس میں شاعروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے؟ آیت تو پورا پڑھی ہے نا, آخر میں کہاں تک جاتی ہے وہ آیت تو پڑھی نہیں. آپ مجھے بتائیں آیت, مجھے میرے علم میں اضافہ کریں, بتائیں مجھے. اب مجھے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس آیت کا اس وقت زبانی حوالہ یاد نہیں ہے کہ کس پارے کی کس صورت میں ہے. ایک منٹ ایوب صاحب, آپ کے ذہن میں ہے؟ مجھے یاد ہے, بتائیں. الم تری انہم فی کل واد یہیمون
کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں بہکے ہوئے سرگرداں پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. اور اس کے آگے لکھا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کر دیں گے صحیح، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کریں گے کثرت سے، شاعری نہیں، اللہ کو یاد کریں گے کثرت سے، وَانْتَصَرُوا، اور پھر مدد کیے جائیں گے مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جب ان کے اوپر ظلم ہو جائے. اب آئیے آپ، یہ آیت آپ نے پہلے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ ایک منٹ زید صاحب، آیت آنے دیں. بھائی جان، یہ سورہ شورا کی 221 سے 227 میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ میں آیتیں پڑھوں گا، بیچ میں مجھے روکا ہے آپ لوگوں نے. اچھا ایوب صاحب مجھے پڑھ کے سنائیں ذرا، جی یہ مجھے پڑھ کے سنائیں. یہ آیت کون سی والی آخری دوبارہ؟ جی جی جی. یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ کنٹینیوٹی میں آیت ہے سورہ شورا کی 221 سے 227 تک. اس میں آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے اس کے جو ایمان لے آئیں گے، یعنی شاعری چھوڑ دیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کریں گے صحیح، جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، وَذَكْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کریں گے کثرت سے. یہ تین کام ان کو کرنے پڑیں گے شاعروں کو. ایک منٹ میں یہاں پہ ایک اور چیز، لیٹ می ریفریز زید صاحب، لیٹ می ریفریز، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی گستاخی نہیں ہے کسی بھی کے خلاف، نہ آپ کے، نہ کسی بڑے نام کے، نہ کسی بڑے شاعر کے. اور اگر ایسا امپریشن ملتا ہے میری بات سے تو میں اس کے لیے پہلی میں تو اپالوجائز کر لوں گا، معذرت کر لوں گا. میں آتا ہوں اس پہ. زید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. جو آپ کے اوپر آبجیکشن ہے لوگوں کو، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن، سنہ، حدیث، ان سے ہم کیوں نہیں اپنی نوجوان نسل کو گائیڈ کرتے. لیکن اب مجھے جواب دینے دیجیے اس بات کا. Now we have heard enough. Let me answer this clearly. جس نے میری بات آج تک سنی ہے، جس نے بھی ہمارے مشن کو، جس نے بھی ہمارے لیکچرز کو سنا ہے، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے کہ ہماری تمام تر بنیاد قرآن اور سنت ہے، اور خلافت راشدہ کو ہم ماڈل بناتے ہیں. اس کے بعد اس نوجوان نسل کو، اس پاکستانی قوم کو، جب ہم علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں، جب ہم علامہ اقبال کو مفکر پاکستان کہتے ہیں، اور یہ نام ان کو میں نے نہیں دیے، یہ جب امت مسلمہ پورے خطے میں، پوری دنیا میں اقبال کو، پورا ایرانی انقلاب جب اس شاعر لاہوری کی کلام پر برپا ہوتا ہے، تاجکستان میں انقلاب ان پہ برپا ہوتا ہے، امت مسلمہ کی بیداری کے لیے وہ ایک نوجوان، وہ ایک شاعر، ایک درویش، ایک فقیر جو اپنی اذان دیتا ہے، تو اسی طریقے سے جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار نبوی، ان کو پھر کس طریقے سے، کس ڈیفینیشن میں آپ ڈالیں گے؟ اگر اقبال کو، اگر شعراء کو، تمام جس طرح کا تشریح ہمارے یہ دوست کر رہے ہیں، میں تشریح کو ریجیکٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کی ہے. اور اللہ کے ریجیکٹ نہ کریں. ایک منٹ زید صاحب میری ایک بات سنیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں. قرآن مجید جو ہے وہ تو ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، ہم سب کو اپنا رائے راست پہ لانے کے لیے نازل ہوا ہے. ہم کسی اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کسی کی تشریح کو کیوں ریجیکٹ کریں؟ ہم اپنی تشریح بہتر انداز میں بیان کر دیں. جی ہم نے اپنی تشریح بہتر انداز سے بیان کر دی ہے. نہیں، ان آیات کی اگر آپ سمجھتے ہیں، ان آیات کی اگر آپ سمجھتے ہیں تشریح کچھ اور ہے تو آپ پلیز بیان کریں. جس کی تشریح بالکل واضح ہے کہ یہ عام شعراء کی، اگر آپ بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی جو صرف لوگوں کو خرافات اور غزلیات اور عشق اور معشوقی کے چکر میں گھماتے رہتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیتیں ان کے بارے میں. اچھا تو یعنی اگر عشق کے متعلق کوئی شاعری ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے؟ دیکھیے جو تمام وہ شاعری، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کر چکا ہے کمنٹ اس کے اوپر کہ وہ لوگ دنیا کی ہر وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جو جن پر عمل نہیں کرتے. لیکن جب صاف کہا گیا کہ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے، ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد مدد کرتے ہیں وہ دین کی، اس کے بعد جب ان پہ ظلم کیا گیا، جب امت مسلمہ پہ ظلم کیا گیا، حضور ایمان لاتے ہیں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، جو وادی وادی گھومتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد اپنا جو ان کی چینج ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہو گئی نا، پھر تو وہ اس موڈ سے نکل گئے. ہم اپنی رائے پہ اظہار کر رہے ہیں اور وہ رائے دے رہے ہیں، اور یہ جو رائے ہماری ہے کہ وہ شاعری کے جو دین اور ملت کے دفاع میں کی جاتی ہے وہ دربار نبوی سے ثابت ہے. یہ رائے ہمیں حضور کی سنت سے ملتی ہے، تاریخ سے ملتی ہے. اور جس طرح ہم نے، اور میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ ہم نے کسی پہ کفر کے فتوے لگائے، یہ ماشاءاللہ شوق تو اور لوگوں کے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا قرآن کے بھی اسی طرح کے طالب علم ہیں جس طرح آپ اور چیزوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتے رہے ہیں یا پڑھا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ. دیکھیے قرآن پاک سے تعلق قائم کیے بغیر کوئی شخص اپنا ایمان کے مکمل ہونے یا اپنے آپ کو ایک
صاحب ایمان کہہ ہی نہیں سکتا ہے. علامہ اقبال نے بھی تمام شاعری کے بعد جو قوم کو نصیحت کی وہ یہی کی کہ تم کو جو پناہ ملے گی، جو تمہیں سکون ملے گا، وہ قرآن پاک میں ملے گا. ایوب صاحب قرآن مجید ہمیں ٹالرنس اور پیشنس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ جی، قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران 3 اس کی 186 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا میسج دیں گے دنیا میں تو ان کے ساتھ لوگ مس بہیو بھی کریں گے اور وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو صبر کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس آیت میں لکھا ہے بے شک انسان خسارے میں سوائے اس کے جو ایمان لائے گا اللہ کی آیات پر اور عمل صالح کرے گا اور وصیت کرے گا حق کے ساتھ. یعنی قرآنی آیات حق ہیں، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں. شاعری حق نہیں ہے، شاعری ایک آرٹ ہے، الفاظوں کا ایک آرٹ ہے، جیسے پینٹنگ ہوتی ہے. تو وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ وصیت کرے گا، وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ وصیت کرے گا. کیونکہ جیسے آپ کراس کوشچننگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر جس کے پاس نالج ہوگی اس کو برا تو لگے گا، لیکن صبر تو کرنا پڑے گا. تو قرآن میں ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 186، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لازم ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک اختیار کیا بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. پس اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 186. میری ایک برادر زید حامد صاحب سے ریکویسٹ ہے. ہلو، آواز؟ جی میری ریکویسٹ ہے، انہوں نے یہ بات سب کے سامنے بتائی ہے کہ کوئی ایک یوسف نامی ایک آدمی تھا جس کو یہ باقاعدہ پروموٹ کر رہے تھے، اور آخر میں جا کے ان کو پتا چلا کہ یہ جھوٹا آدمی اور رونگ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ قرآن کو اپنا مطلب کتاب کو، اس کتاب کو بناتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت متقین کے لیے، اگر یہ متقی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے جج کرتے اس آدمی کو جو کہ نیتاً غلط تھا. یعنی ان کی ججمنٹ اتنی غلط تھی کہ ایک آدمی اندر سے کچھ اور تھا اور ان کو نہیں. ایوب صاحب وہ تو آپ اپنا بلیم نہیں کر سکتے، ہم سے ہر روز غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے. ججمنٹس میری بھی آپ کے متعلق بھی غلط ہو سکتی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میری نیت غلط ہے. میں ان کی نیت تو نہیں کہہ رہا، میں نے یہ ان کی معصومیت کی بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی معصومیت میں اس آدمی کو فالو کیا اور اس کے بعد اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں جو ان کے بھائیوں نے کیا، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں ہم اپنا، ایسی بات نہیں، تو معصومیت میں بھی سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، ہم تو غلطی کا پتلا ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. جی، میرا کہنے کا مطلب ہے اب میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ قرآن کی تبلیغ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زور بیان دیا ہے، جس زور بیان کے ساتھ یہ شاعری کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کو قرآن کی تبلیغ کر دیں گے تو وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہم اپنی رائے تو نہیں ان کے اوپر تھوپ سکتے نا. ہمیں تو ان کے متعلق جو سوالات ملتے ہیں، جو آبجیکشنز دیں، ایک پبلک فگر ہے تو ہم نے ان کو پوچھنے تھے اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا جواب دیا. لیکن مجھے جس بات کی خوشی ہے زید حامد صاحب آپ سے آج بات کر کے کہ آپ نے جس طرح کھلے الفاظ میں یوسف قذاب کو دھتکارا ہے، جھٹلایا ہے، اسے ہر مسلمان اور ہر ایمان والے کی آپ نے جو ہے نا وہ اس کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے آج یہ کہہ کے. دیکھیے لقمان، ہمارا پوائنٹ آف ویو کبھی بھی کنفیوز نہیں تھا. کنفیوز کرنے والے اس کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہمارے پورے کام میں کوئی خیر نظر نہیں آتی، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہماری مخالفت کر رہے ہیں، صرف وہ کنفیوز تھے. ورنہ لاکھوں لوگ کیوں ہمارے ساتھ ہیں، محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے اللہ کے فضل سے، جن کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے ہمارے مشن کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جہاں تک ایوب صاحب کے مشورے کا تعلق ہے، اس کو ہم سراخوں پہ لیتے ہیں. قرآن ہماری بنیاد ہے، لیکن بنیادی طور پر میں اپنے آپ کو کوئی مفتی یا مجتہد یا مجدد نہیں کہہ رہا. ہمیں فقیر، مسکین اور درویش ہیں جو صرف کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی. قرآن میں جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ عزت کا، غیرت کا، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا. ہمیں شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت کا، یہ ہماری زندگی ہے. عملی قرآن بہتر ہے ہمارے لیے، کیونکہ قرآن کا جو مفہوم ہمیں حضور کی سیرت اور سنت مبارکہ سے ملتا ہے، اٹ از لیونگ ود ڈگنیٹی اینڈ ڈائنگ ود آنر، اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ انشاءاللہ. اپنا لیکن زید حامد صاحب چلتے چلتے ایک بات مجھے بتا دیں کہ کتنے انبیاء کرام شہید ہوئے تھے؟
یہ میرے مالک کی مرضی ہے. یقیناً آپ 1,24,000 میں سے آپ کتنوں کے نام جانتے ہیں جو ان کی تاریخ آپ کو معلوم ہو کہ وہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جتنوں کا ہمیں پتہ ہے ان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ میرے مالک کی مرضی ہے, یہ میرے مالک کی مرضی ہے. چلیں, لیکن زید احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. صحابہ کو تو جانتے ہیں جو شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت حاصل صحابہ کرتے ہیں. کرام کی اور امہات المومنین کے دیے ہوئے راستوں پہ تو ہی ہماری خوش نصیبی ہوگی اگر ہم چل پڑیں تو کسی نہ کسی طرح. آمین انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایوب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں چلتے چلتے یہاں پہ دو باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایز اے نیشن میں دیکھتا ہوں, اور میں نے اس میں کالمز بھی لکھے ہیں, کہ ہم اکثر ایک بات کو, ہمارے ٹیکسٹ میسج آتا ہے, ای میل آتی ہے, کو بڑی ہارفائنگ قسم کی بات ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے وہ کہہ دیا تو اس کو یہ کرو تو اس کو یہ کرو. نہیں, پہلے تحقیق کر لیں. یہ مجھے کئی مہینے سے, 2-3 مہینے سے یہ ای میلز آ رہی تھیں کہ جی یہ ہو گیا, زید صاحب نے یہ کہہ دیا. I thought it is only fair کہ زید صاحب کو بلا کے پوچھا جائے ان سے, اور وہ خود بیان کریں اس پہ کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اور جب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی تو اس کے بعد اس پہ مزید گنجائش کی ضرورت نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کبھی کوئی آیت پڑھوں اور اس کا ترجمہ پڑھوں تو اس میں کوئی کمی رہ جائے, کیونکہ میری اپنی نالج کم ہو سکتی ہے, یا اگر میں کوئی مفہوم بتاؤں تو شاید اگلی کسی آیت میں اس کو مزید الیبریٹ کیا ہو اور وہ میرے سے رہ گئی ہو وہ بات بتانا. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ قرآن کو پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں, حدیث کو فالو کریں, سمجھ کر تحقیق کر کے فالو کریں, فقہ پہ عمل کریں, نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں. جب تک ہم مفہوم لیتے رہیں گے, جب تک ہم مفہوم سمجھتے رہیں گے, ہم کنفیوژن کا شکار رہیں گے. ہمیں خود پڑھنا ہے, ہمیں خود سمجھنا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں یہ زبان سیکھنی پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو فالو کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. Until next time, اللہ حافظ.